अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, जिसे उम्मुल ख़बाइस भी कहते हैं, यानी बीमारियों की माँ। तकरीबन हर आदमी का इससे वास्ता पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई है दुनिया में, ख़ास तौर पे गर्म इलाकों में। बड़े से बड़ा पहलवान हो, ताकतवर हो, चाहे वो कोई बास हो, वो एक ख़ास जगह पे जाके बेबस हो जाता है इसके आगे। चाहे फिर मिन्नत कर लें, तरले कर लें, काम बनता नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर किसी को 1 घंटा लग जाता है, 45 मिनट लग जाते हैं, वो वॉशरूम जाता है और वो फरागत उसे हासिल नहीं होती, तो मैं आज आपको तरीका बताऊँगा इस वीडियो के आखिर में कि आपने उसको 1 घंटे को 15 मिनट पे कैसे लेकर आना है और फिर 15 मिनट से बाद हमारा टारगेट होगा 5 और 5 से 3 मिनट। इसमें हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बगैर हमने ये काम करना है। लेकिन अहम बात ये है कि अगर आपको एक दिन हाजत ना हो कि आप वॉशरूम जाएँ टॉयलेट के लिए, तो इस बात की आप फ़िक्र करें। ये बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है। कम से कम 1 दिन में 1 दफ़ा जाना चाहिए या 2 दफ़ा भी जाना। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों होती है और ये है क्या भला? बात ये है कि जहाँ ज़्यादा गर्म मौसम होता है और ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपनी जो खुराक है, उसका ध्यान नहीं रखते। उससे मुराद ये है कि जब भी आपने खाना खाना है, उस वक़्त खाएँ जब आपको वाक़ई भूख लगी हो और हर मील जो आप लेते हैं, उसके दोनों मील के दरमियान मुनासिब वक़फ़ा होना चाहिए और बड़ा कॉम्बिनेशन हो खुराक का। हर अल्लम-गल्लम जो नहीं है आता है कि आप बिल्कुल इंसानों की तरह खाएँ, जानवरों की तरह खाना है और साथ वाटर भी आपने इस्तेमाल करना है। खाने में तो ज़रा-सा, लेकिन ठहर के फिर आपने वाटर पीना होता है और इसका ताल्लुक हमारे लाइफ़स्टाइल और आदात से भी है। होता ये है कि जब भी किसी को हाजत पेश आती है कि वो फ़ील करता है कि उसे कॉल ऑफ नेचर आई है, उसे जाना है वॉशरूम में, तो वो ज़्यादातर सिट नहीं करता, यानी बहुत बड़े कम टाइम के लिए जाता है। अब आपको 2 ही काम उधर करने होते हैं ना, एक तो होता है कि आपको पी आती है, अब पी तो राइट अवे आ जाती है। लेकिन जो दूसरा आपका माल है, उसके निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। वो प्रोसेस आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होता है और अगर आपको पहले ही मसला रहता है, तो आपको तो पहले टाइम लग रहा है। तो अगर आप ये करते ही राइट अवे उठ के चले जाएँगे, तो इट्स अ बिग मिस्टेक क्योंकि वो जो अभी उसने प्रोसेस शुरू ही होना था, आपको फीलिंग आ रही थी दिमाग में, लेकिन आप उठ के चले गए, आपको कहीं ज़रूरी जाना है, कोई मीटिंग है या जो भी है, सफ़र कर रहे हैं, तो आप उठ के चले गए। अब वो चीज़ आपकी ड्यू थी, वो वहीं खड़ी है। अब पीछे से और भी आप खा रहे हैं और भी माल आता जा रहा है। तो वो जो पहले से माल है, जो कि ड्यू था, आपको निकालना था, वो नहीं निकला। अब वो पीछे वाला माल उसको प्रेशर डाली जा रहा है। वो माल पड़ा-पड़ा थिक भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है। अब जब कभी आप जाते हैं बैठने के लिए, तो वहाँ पर वो अब निकल ही नहीं पाता और वो ऐसा-ऐसा ड्राई और पत्थर की नुमा हो जाता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाज़ लोगों को ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। इसको बहुत सीरियस लें, ये गंद होता है बॉडी का, इसको जितनी जल्दी निकाल दें, उतना ही अच्छा है। क्योंकि अगर ये बॉडी में रहेगा, तो इससे ऐसे तेज़ाबी चीज़ें पैदा हो जाएँगी, जो जिस्म के लिए बहुत ही मुज़र है। उससे फिर ब्लड प्रेशर और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ शुरू हो जाएँगी, जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो बहरहाल परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसके अलावा ये है कि जो आदमी परेशानी में रहता है ना, उसको टेंशन रहती है घर की, जॉब की, व्हाटएवर जो भी है, घर में बीमारी है, तो उसका भी ये जो प्रोसेस है ना, ये उसको भी कॉन्स्टिपेशन फिर हो जाती है। उसका टाइमली वो फरागत नहीं हो पाती उसकी वॉशरूम में जाकर। इसके अलावा ये है कि ऐसा शख्स जो दिन में बार-बार चाय पीता है या खाली पेट चाय पीता है या वो सोडा बहुत इस्तेमाल करता है, सॉफ्ट ड्रिंक, ये पेप्सी को जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये लोग उसमें जाना चाहेंगे। आपको मैं बताऊँ कैसे पता चले कि आप ठीक हैं? अगर आप कोई पेप्सी वगैरह नहीं पीते और आप कोई गोली, इनो, साल्ट, हाजमोला ये नहीं खाते और फिर आप जाते हैं, तो दैट्स गुड। लेकिन जो लोग ये सहारे लेते हैं, ये कोई घर के पाइप थोड़ी जो आप गोलियाँ डाल-डाल के उसको खोल रहे हैं, कि वहाँ तो डंडे चला रहे हैं, अब इधर क्या करें, राइट? और या जो लोग फिर पानी कम पीते हैं, ऐसे लोग जो लाइफ में रेस्ट पूरा नहीं करते, एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करते,
کھانے پہ کھانا کھا رہے کہ پچھلا ہضم نہیں ہوا اگلا پھر کھا لیا، ذرا زیادہ لذیذ کھانا دیکھا، چٹپٹا چٹپٹے کھانے بہت کھانے، اور پھر اوور کھانے، جہاں آپ ایک روٹی کھاتے وہاں آپ نے 3 کھا لیں۔ پرہیز کا تو تعلق ہی نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بس چٹخارا وہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس طرح جو پھر اگر آپ تیز مسالہ کھاتے ہیں، نمک مرچ تیز کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ صرف کانسٹیپیشن ہوتی ہے، بلکہ جب وہ فراغت پاتے ہیں تو وہاں پر ان کو برن بھی ہوتا ہے، یعنی جلن بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ رات کو لائٹ کھانے کی بجائے ہیوی کھانا کھاتے ہیں، لائٹ کھانے سے مراد ہے اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں ایک ٹائم میں، تو رات کو آپ نے آدھی کھانی ہے، کھانا کم کھانا ہے اور لائٹ والا کھانا ہے۔ لائٹ یعنی جیسے دال چاول کھا لیے، ہلکا سا جو آسانی سے ہضم ہو جائے۔ یہ آپ کڑھائیاں وغیرہ اگر رات کو کھانے کے بعد سو جائیں گے تو وہ پوائزن بن جاتا ہے۔ بڑا پیٹ ہونا صحت نہیں ہے، بڑا پیٹ جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کے اندر بیماریاں اکٹھی ہو جاتی۔ اچھا کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ قبض کا شکار ہے؟ اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کو یعنی ڈکار آتے ہیں، گندے ڈکار آتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو سینے میں جلن ہوتی ہے، اس کو گیس ہوتی ہے، اس کو ہر ٹائم زور سا فیل ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو آمد نہیں ہوتی، رائٹ؟ یا کبھی اس کو قے لگتی ہے آ رہی، کبھی اس کو لگتا ہے الٹی آتی ہے، ابات سے آتے ہیں جیسے کھایا ہوا ادھر ہی کھڑا ہے ادھر ہی نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ ٹھونسی جا رہے ہیں۔ آپ چھوڑ دیں یہ پراٹھے کھانا، کبھی کبھار ہوا ہفتے میں ایک دفعہ، میں آپ کو صرف ایک دفعہ پراٹھا کھانے کی اجازت دوں گا، باقی ٹائم آپ بالکل پراٹھا چھوڑ دیں، سوکھی روٹی کھائیں، فریش جو بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے بہت گرم کھانا نہیں کھانا، اور کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی یہ پیپسی ویپسی یہ ختم کر دیں، نارمل واٹر پئیں، تو پھر آپ کا صحیح ہوگا۔ جب تک باڈی اور آپ کے اسٹامک نارمل نہیں ہوتا، ڈائجسٹ کا سسٹم شروع نہیں ہوتا، رائٹ؟ بہت گرم ہوگا، بہت ٹھنڈا ہوگا، تو دونوں صورتوں میں آپ کا پیٹ پھر کام نہیں کرتا، تو لیٹ ہو جاتا ہے۔ جو کھانا 3 گھنٹے میں ہضم ہوتا ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائف میں پھل کا بھی استعمال کریں، پھل کے فائدے ہی ہیں، نقصان نہیں ہے۔ گلا سڑا پھل نہیں کھانا اور دھو کے کھانا ہے۔ اور پھلوں میں ایپل میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو، اور پاکستان میں اب آلیو بھی بہت آتا ہے، آلیو آپ کھایا کریں، آلیو بہت اچھا ہے، زیتون جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے اوور ایٹ کب نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک روٹی کھانی ہے، لہٰذا جب دعوت میں بھی جائیں تو اپنی ایک روٹی لے کے آپ کھا لیں گے، بار بار چکر لگا کے تو نہ کرے، کوئی پش بھی کرے تو آپ نے یہ نہیں کھانا، میٹھا صرف چکھنے کی حد تک ایک آدھ چمچ، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہ بھر کے ایک میٹھے کا بول بھر کے لا رہے ہیں، بعد میں آئس کریم بالکل چھوڑ دیں گے۔ کم کر دیں چینی، جتنی ہو سکتی ہے چینی کم کر دیں، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، کھانے میں ایک آدھ گھونٹ لینا آپ نے، لیکن کھانے کے آخر میں بھی ایک گھونٹ، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد پھر آپ گلاس پانی پئیں اس طرح، اور بعد میں دن میں بھی پھر پانی پیتے رہیں۔ چائے اور پیپسی نو۔ اس کے علاوہ خوش رہنا ہے، ٹینشن کو ذہن سے بھگانا، ہر دفعہ وقت ٹینشن میں رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلوں کو حل کرنے کا سوچا جاتا ہے، لہٰذا گھر میں جب آئیں واش روم جائیں تو آپ نے پھر ٹینشن نہیں لینی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز ڈیلی کرنی ہے، تھوڑا بہت واک کر لیں تیز تیز۔ اسی طرح سونے سے پہلے بھی آپ نے ایک گلی میں چکر لگائیں، گلی چھوٹی ہے تو 2 3 دفعہ گلی میں یا ایک بلاک کا چکر لگائیں، واک کیے بغیر آپ نے بالکل نہیں سونا۔ اچھا اب ہم دیکھیں گے ہم کون سی عادات اپنی بنا لیں، یا خوراک کو کس طریقے سے چینج کریں کہ ہماری باڈی ٹھیک ہو جائے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا تو سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ آپ اپنا ذہن بنائیں کہ آپ نے ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب تک آپ چھل پھر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ اپنی خوراک میں فائبر والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے، یعنی یہ جو ہوتا ہے نان کھا رہے ہیں یا جو بازار سے آٹا لاتے ہیں، تو اس میں سے سارا کچھ تو نکالنا ہوتا ہے، تو وہ یہ چیز پھر ہضم نہیں ہوتی اور اس میں طاقت بھی نہیں ہوتی۔ پھر نان جو بہت زیادہ نان کھاتے ہیں اس میں سوڈا ڈالا ہوتا ہے، دیکھیں اب باڈی میں سوڈا جا رہا ہے مسلسل، تو سوڈا تو زیادہ اچھا نہیں ہے، اور نان بھی پھول جاتا ہے، اور پیٹ میں جا کر یہ پھر زیادہ پھول جاتا ہے۔ فائبر کا کیا فائدہ ہے؟ فائبر بیلنس کرتا ہے کولیسٹرول کو بھی، شوگر کو بھی۔ آپ فائبر والی غذا کھائیں گے
تو آپ کے یہ بیلنس صحیح رہیں گے۔ لیکن جو یہ نہیں کھاتا ان کا شوگر بھی خراب ہوتا جائے گا، کولیسٹرول بھی خراب ہوتا جائے گا، ان کا پیٹ بھی نکلتا آئے گا، اور وہاں جا کے وہ زور آزمائی بھی کریں گے۔ اور سب سے اہم جو عادت آپ نے بنانی وہ یہ ہے کہ جب بھی واش روم میں جانا ہے، نو سیل فون، نو میگزین، نو نیوز پیپر، یہ آپ نے بالکل نہیں لے کے جانا۔ یہ نہیں کہ وہ جو مجھے کافی دیر لگ جاتی تو میں ادھر بزی رہتا، نہیں۔ اگر آپ کا ذہن کہیں بزی ہوگا تو وہ آپ کا کام سارا رک جائے گا یا سلو ہو جائے گا۔ یا آپ آزما کے دیکھیں، میرے کہنے پہ آپ بالکل نہ لے کے جائیں، سیلر رکھ جائیں اور ذہن بنائیں۔ آپ کو نہیں آ رہا، آپ صبح سوچیں کہ آج آپ کو جانا ہے واش روم، اور دن میں بھی آپ سوچیں کہ آپ کو جانا ہے۔ ابھی میں آخر میں ابھی طریقہ بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، آپ کا یہ کام شروع ہو جائے گا، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو روکی اس پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے میں طریقہ بتاؤں، دو امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا چھوٹا بیبی ہے، جو بھی جس نے ابھی چلنا پھرنا شروع کیا یا نہیں کیا یا تھوڑا سا چل لیتا ہے، اگر اس کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو جب آپ اس کو فیڈر دیں گے تو اس میں آپ نے آئل کے 2-3 قطرے ڈالنے، اور پھر اس میں دودھ ڈال کے اس کو دینا۔ دودھ ظاہر ہے نیم گرم سے دیتے ہیں، جو نارمل سا ہوتا ہے، کولڈ تو دینا ہی نہیں چاہیے بچے کو، رائٹ؟ تو اس میں آپ کون سا دیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے فلیکس سیلڈ آئل، السی کا تیل ایک ہوتا ہے، اس کے 2-3 قطرے ڈال دیں، بہت اچھا یہ۔ اگر نہیں ہے تو پھر زیتون کے ڈال دیں، وہ نہیں تو پھر کوئی بھی جو آئل آپ کے پاس پڑا ہے اچھے والا آئل، اس کے 1 یا 2 قطرے دیں۔ اب بچے کو آپ دیکھیں کہ بچہ آرام سے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ میری ویڈیو کو دوبارہ غور سے دیکھیں، جن چیزوں سے میں نے روکا ہے وہ بالکل آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور جن چیزوں کے بارے میں نے کہا ہے وہ آپ پھل استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ پانی مناسب آپ پئیں، چائے پیپسی وغیرہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، اور سموکنگ بھی جو آپ کرتے ہیں اس کو ختم کریں۔ لڑکیاں بھی جو سموکنگ کرتے ہیں یہ بالکل سموکنگ نہ کریں، یہ ان کی اس کنڈیشن میں یہ اچھا نہیں ہے، ان کو کسی صورت میں کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے۔ پھلوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس سے فارغ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے تھنک کرنا ہے کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، رائٹ؟ یہ اپنے آپ سے آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے دن میں آپ نے جب ناشتہ وغیرہ کر لیا، کافی دیر بیت گئی ہے دن میں، اب آپ اتنے بیزی نہیں ہیں، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یوگرٹ ہے، دہی، تو تھوڑا سا یوگرٹ لیں، 2-3 چمچ، 4 چمچ لے لیں۔ آپ کی باڈی اگر بڑی ہے تو 3 یا 4 چمچ لے لیں۔ اس کے اوپر لیمن کے 3-4 قطرے آپ اس کے اوپر کریں، ان کو مکس کریں۔ اس پہ کوئی شوگر نہیں ڈالنی، کوئی اس پہ نمک نہیں ڈالنا، اس کو آپ کھا لیں، ٹھیک ہے؟ کھانے کے بعد آپ اس کے بعد 2 گھونٹ پانی لے لیں، یہ پینے کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ اب 15 منٹ سے 30 منٹ کے بعد، 15 منٹ سے لے کے 15 منٹ بعد چلے جائیں یا آدھے گھنٹے بعد، آپ نے واش روم میں جانا ہے، اور واش روم میں آپ نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ سیل فون نہیں لے کے جانا، کوئی اخبار کچھ نہیں لے کے، نہیں، ایزی ہو کے جانا ہے، کوئی ٹینشن لے کے نہیں جانی، کچھ نہیں۔ آپ کو جیسے ہی آپ بیٹھیں گے، تسلی سے آپ بیٹھے، آپ کو پیشاب آئے گا، پی آئے گی، وہ آپ کریں اور آپ بیٹھیں، کیونکہ اب وہ جو مال رکا ہوا ہے نا اس کی آمد کا سلسلہ اب شروع ہوگا۔ اب ایسا ایسا پریشر آپ کو اس کی فیلنگ آئیں گی، نہیں آ رہی، آپ بیٹھیں، ابھی فیلنگ آئیں گی۔ تو آپ نے کرنا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہلکی سی ایکسرسائز ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک بڑا سانس لینا ہے۔ یہ جو بڑا سانس آپ نے لینا ہے، یہ چیسٹ میں آ گیا، اس کے بعد اس کو پش کرنا ہے نیچے کو، ایسے، ٹھیک ہے؟ بڑا سانس لینا ہے اور اس کو پش کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے۔ یا آپ اپنی ہتھیلی دیکھیں، انگلیاں، یہ جو انگلیوں کا حصہ ہے اس کو آپ ہتھیلی کے اس جگہ پہ لگائیں۔ یہ ہتھیلی کا سینٹر ہے، سینٹر سے تھوڑا سا ادھر اس جگہ پہ، یہ سارے انگلیوں کو ادھر لگائیں، ادھر والی بھی یہ ساری انگلیوں کو اس جگہ پہ ایسے لگائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے دبانا ہے، اس انگلیوں کو ہتھیلی پہ ایسے کر کے، یہ ایسے کر کے دبانا ہے، دونوں کو بیک وقت دبانا ہے، ایسے۔ کیسے؟ ادھر سے سانس لینا ہے، بگ بریتھ لینا ہے،
سانس لے کے اس کو نکالنا نہیں، اس کو ہولڈ کرنا ہے، روکنا ہے۔ جب اس کو ہولڈ کرنا ہے اسی ٹائم پہ یہ انگلیاں ایسے جوڑنی ہے اور ان کو آپ نے پریس کرنا ہے۔ جب ان کو پریس کرنا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے سانس کو بھی نیچے پش کرنا ہے۔ بگ بریتھ ان، ایسے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کیا کریں گے؟ ایک دفعہ کریں گے ایسے۔ کتنی دیر کرنا ہے؟ جتنا آپ گنتے ہیں، 1 2 3، یعنی 1 2 3، یہ آپ نے مائنڈ میں گننا ہے، کیونکہ آپ نے بریتھ لیا ہوا ہے تو سانس نہ نکلے، پھر چھوڑ دیں، سانس بھی لے لیں، پھر لیں سانس، پھر ایسے کریں۔ ہر بریتھ ان کے ساتھ سانس لینا اور ان دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ نے اس کو ایسے دبانا ہے، پھر چھوڑ دینا، پھر سانس لینا، پھر جوڑنا ہے۔ اور مائنڈ میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ یہ آپ پریشر بنا رہے ہیں ادھر، اور پھر ادھر سے فراغت ہوگی، تو یہ آپ کریں، یہ آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ 1 2 3، پھر چھوڑا، سانس لیا، پھر کرنا ہے۔ یہ آپ عمل مسلسل کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو 1 گھنٹہ لگتا تھا، یہ آج آپ 15 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے اس کام سے۔ اگلے دن آپ نے یہ عمل پھر کرنا ہے۔ آپ کو پریشر آئے نہ آئے، آپ کو جانا ہوگا وہی چیزیں کھا کر۔ اگر وہ نہیں بھی ہے تو کام چل جائے گا، لیکن دن میں پانی تھوڑا تھوڑا آپ پیتے رہے، خاص طور پہ گرمی ہوتی، بہت زیادہ برفیلا پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ میٹھا، شکنجوی، اینو، سالٹ یہ چھوڑ دے، اس کے بغیر ہم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے دن آپ نے یہی عمل کرنا ہے، آپ کو 5 منٹ میں آپ فارغ ہوں گے۔ اس کو ہم نے تیسرے دن 3 منٹ میں لے کے آنا ہے، اور پھر ڈیلی آپ نے 3 منٹ میں کرنا۔ آپ یہ ایسے کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باڈی کو بھی سکون ملے گا، یہ مائنڈ کے لیے بھی بہت اچھا، سارے گند اور پریشر ریلیز ہو جائے گا، اور آپ کو ایک حقیقی خوشی بھی ملے گی۔ آپ صحت اور توانا فیل کریں گے۔ خوراک اپنی چینج کریں، سٹائل اپنا چینج کریں، اور خوشی سے جئیں، ہیلدی جئیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔